अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम सुल्तानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि रमज़ान का पूरा महीना गुजारने के बाद शव्वाल के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हम सैटरडे का वीकली लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला इस टॉपिक का हक अदा करने की हमको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक पहला सैटरडे का लेने का मकसद ये था कि रमजान के बाद क्या, वो लेक्चर यूट्यूब पर भी मौजूद है और इसमें भी अपने ग्रुप पर, तो वो सब लोगों ने सुना होगा। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि गफलत की जिंदगी, यानी हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रमजान का महीना दिया था जिसमें हम थोड़े से एक्टिव हो गए थे इबादत में, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के काम में, सदका और खैरात में और दूसरे मजीद सारे अल्लाह ताला की रजा के काम करने में, अल्लाह की मखलूक की इमदाद में। बहुत सारे फायदे अपने आप के लिए भी, अपनी इबादत में, अपने लोगों के लिए भी फायदे के हो गए थे। और अब रमजान गुजर गया तो हम लोगों का थोड़ा सा लूज हो गए, थोड़ा सा हमारे अंदर गफलत आ गई, थोड़ा सा हम लोग करते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ते या कुरान की तिलावत नहीं करते या नफिल रोजे नहीं रखते, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं है। बल्कि इसमें कई कैटेगरी है। एक तो है कि उस वक्त बहुत ज्यादा उसमें एक्टिव थे अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के काम में, और अब बिल्कुल भी पलट गए, यानी अब उनकी जिंदगी से नमाज भी निकल गई है, उनकी जिंदगी से कुरान भी निकल गया। तो कौन कौन से लोग हैं गाफिल, और ये उसके कुरान को सुन्नत की रोशनी में हम लोग देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से भी साबित है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 35 आयतों में, 35 आयतों में गफलत का जिक्र किया है। और मुख्तलिफ तरीके से कुरान की आयतों के जरिए हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि गफलत पुरानी लफ्ज है, यानी उर्दू का लफ्ज नहीं, उर्दू में हालांकि बोला जाता है लेकिन है ये अरबी का लफ्ज गफलत, गाफिलीन, गाफिला, इस तरह से आता है। तो कुरानी लफ्ज है ये, और ये गाफिला से है। इसके मायने ये छुपाना और गफलत है। इंसान जब किसी चीज या मामले को भला भुला देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है या उससे बेपरवाह हो जाता है, तो उसको गफलत कहते हैं। गफलत ये भी है कि किसी चीज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाए जितनी तवज्जो की वो हकदार है। जैसे कि हम लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं मैंने जिनो इंस को पैदा किया सिवाय के वो मेरी इबादत करें। अब इंसान क्या है, उस अल्लाह ने उसको दुनिया में तो जिस मकसद के लिए भेजा, उस मकसद को भूल कर वो किसी और दुनिया कमाने और दुनिया बनाने और दुनिया में ऐशो इशरत के सामान जमा करने में और उसमें लग गया, तो ये गाफिल की जिंदगी हो गई। यानी अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था, उस मकसद से वो गाफिल हो गया। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। गफलत का मफहूम क्या है, मायने क्या है। कुरान मजीद में 35 आयतों में गफलत का जिक्र आया है। कुरान हकीम में ये लफ्ज दो मायने में आया है। एक है बेखबरी, ला इल्मी, नावाकफियत, और दूसरा भुला देना और नजरअंदाज कर देना। यानी एक चीज तो है कि इंसान खबर ही नहीं थी, उसको इल्म ही नहीं था, उस चीज से वाकिफ ही नहीं था। लेकिन दूसरा क्या है कि उसको पता है, सब कुछ मालूम है कि मेरा रब है, उसकी इबादत करना है, उसकी रजा के काम करना है, उसने जो कुछ मुझ पर मुझे कुरान और सुन्नत में अहकामात दिए उसको बजा लाना है, लेकिन उसको भुला देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसको कोई इग्नोर करता है अपनी जिंदगी से। गाफिल के मायने कुरान मजीद में बेखबर और नावाकिफ होने की भी है। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बयान किया है, और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये बात फरमाई है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ नहीं थे, हमने वही के जरिए आपको ये वाकिफ किया, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे सूरह आले इमरान में भी पढ़ चुके हैं ना, जब मरियम अलैहिस्सलाम के वकफ़लहा ज़करिया,
کہ جب بھی زکریا کے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، آپ عالم الغیب بھی نہیں تھے، آپ اس وقت میں موجود بھی نہیں تھے جب آپس میں لوگ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے جھگڑ رہے تھے کہ کون کرے گا اور کون اس کی وہ کرے گا، اور جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے طور پر، تو وہاں پر وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں ہے. یعنی واقف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت کے دور میں آپ موجود نہیں تھے. اس آیت میں غفلت بے خبری کے معنی میں ہے. اسی سورے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کے بھائیوں سے، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے جانا چاہتے تھے، فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم کھیل کود اور شکار میں ایسے مگن نہ ہو جاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے غافل ہو جاؤ اور پھر بھیڑیا اس کو کھا جائے. سورہ یوسف آیت نمبر 13. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعنی ایسا نہیں ہو کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کو تم لے کر جاؤ اور تم کھیل کود تماشے میں لگ جاؤ اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس میں مشغول ہو کر مگن ہو جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے بھیڑیا اس کو کھا جائے. تو وہاں پر کیا ہے کہ غافل کی شکل میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھولے ہوئے تھے، بلکہ غفلت کا یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یعنی اپنی مشغولیت میں، بعض ہوتا ہے نا کہ بعض اپنے کاموں میں، اپنے زندگی کی مصروفیات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، یہ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں نماز کا بھی وقت ہے، مجھے وقت پر نماز پڑھنا ہے یا مجھے وہ کرنا ہے، اور نہ ان کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ غافل ہو چکے اس کام سے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو شہر کے لوگ غفلت میں تھے. سورہ قصص میں یعنی ایسا وقت تھا کہ اس وقت ان کے آنے کی خبر کسی کو نہیں ہو سکی. یہ وقت رات علل صبح یا دوپہر کا ہوگا جبکہ لوگ آرام کرتے ہوں گے اور سڑکیں سنسان ہوتی ہے. اس آیت میں بھی غفلت کے معنی بے خبر ہونے کے، کہ وہ بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں، اور ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہاں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اس میں سے ایک کا دفاع کیا اور اس میں سے ایک مر گیا. تو اس وقت کیا ہے، لوگ غفلت کی نیند میں تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دین تھے یا وہ یعنی اللہ سے دوری تھی، نہیں. نیند کی حالت بھی کیا ہوتی ہے؟ غفلت کی حالت ہوتی ہے. یعنی بالکل انسان دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے، بے خبری کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا ذکر کیا ہے. سورہ نور کی آیات میں غافلات کا لفظ آیا ہے، جس سے وہ عورتیں مرادیں جو سیدھی سادی اور شریف ہوتی ہیں، ان کے دل و دماغ اس طرح کے خیالات سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اور جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ان پر بد چلنی کا گھناؤنا الزام لگائے گا. سورہ نور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. یعنی بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافلات المومنات، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ یہ ساری چیزیں، اور وہ تو مومن عورتیں ہیں اور مومنات میں سے ہیں. لعنت ہے پھر دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو اس کے مطابق عمل کریں گے ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اس سے غفلت برتیں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ حجت بنے گا، اور اس دن کوئی یہ معذرت پیش نہیں کر سکے گا کہ ہم کو صحیح راستہ معلوم نہیں تھا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی یا تو تیرے خلاف گواہی دے گا یا تیرے حق میں گواہی دے گا. یہود و نصارہ کے یہاں انبیاء آئے، ان پر کتابیں نازل کی گئی، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہود و نصارہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. سورہ انعام آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 156 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. یعنی کہیں قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہو
کہ اعلیٰ طائفتینی، دو طائفتینی یعنی دو گروہ کون سے؟ یہود و نصارہ، جن پر زبور، تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی اس سے پہلے، کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. تو یہ ایکسکیوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نہیں چلے گا. یعنی تم اگر یہ آ کے کہو گے کہ ہم کیا کریں، کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو کوئی بتا نہیں سکتا، تو تم اس دن تم یہ جو حجت پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح جو شرک کرتے تھے اور جن کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو اب شریک ٹھہراتے تھے، آخرت کے دن ان کو آمنے سامنے کر دیا جائے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے صاف صاف ان کی حرکت سے لا علمی، لا تعلقی اور بے خبری کا اظہار کریں گے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور سفارشی سمجھتے تھے. قیامت کے دن وہ ان سے برات کا اعلان کریں گے، نہ تو ہم نے ان سے اپنی عبادت کے لیے کہا تھا اور نہ ہمیں اس کی کچھ خبر تھی. سورہ یونس آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ. کافی ہے اللہ، یعنی شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ان کی حد درمی اتنی ہے، ان کی سرکشی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ بیننا و بینکم، کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم غافلین، کہ ہم نہیں تھے ان کی عبادت سے لغافلین. دوسرا مفہوم بھلا دینا ہے. ایک تو معنی ہے کہ غفلت کا معنی کیا ہے کہ اس پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز کا نالج ہی نہیں ہے، کوئی چیز کا معلوم ہی نہیں ہے. تو ایسا شخص اگر غفلت میں ہے تو اس پر اتنی حجت نہیں بنے گی. لیکن ایک شخص ہے کہ وہ اس کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ بھلا دیتا ہے. بھول جانا، نظر انداز کرنا، بے توجہ برتنا، بے پرواہی، لاابالی پن وغیرہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف کیفیات و صفات کا ذکر کیا ہے. ایمان لانے والے، تقوی والے، فرما بردار، متوجہ رہنے والے بندوں کی خوبیوں صفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور کفار و مشرکین، فجار و فساق، بے پرواہ غافل انسانوں کی خرابیوں کی نشاندہی بھی کی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صفات کو اختیار کرے اور برے لوگوں کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ قرآن مجید نے انسانوں کی جن خرابیوں کا ذکر کیا ان میں ایک غفلت بھی ہے. یعنی بہت ساری بیماریاں ہیں دلوں کی، اس میں سے ایک کیا ہے؟ غفلت دل کی بیماریوں سے ایک اہم بیماری ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی حس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. اچھائی و برائی، نیکی و بدی کی شناخت کی کیفیت ختم کر دیتی ہے. شعور و ادراک سے وہ بہت دور ہو جاتا ہے. انسان نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے بڑے گھاٹے نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا. وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کی پرواہی نہیں کرتا. وہ خسارے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے مگر اس سے نکلنے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. آج مسلمانوں کی بڑی تعداد غفلت کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا اتنا زیادہ پاورفل اور اتنا زیادہ اٹریکٹیو اور اتنا زیادہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے کہ لوگوں کو دیکھو کہ رات رات بھر ان کو انٹرنیٹ پر بزی دکھائی دیں گے، فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے یا دوسرے جو بھی ہیں ان لوگوں کے ذرائع اس کے ذریعے، لیکن ان کی زندگی سے نماز فجر کی نکل چکی ہے. یا گپ شپ کرنا، یا لوگوں میں بیٹھنا، یا باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں، یا انجوائے کرنا، دعوتیں ہو رہی ہے، ہوٹل پارٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب کچھ بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ ساری چیزیں انجوائمنٹ کی منع کی ہے؟ نہیں. اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اصل مقصد جس مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو نہیں بھولو. تو یہ چیز بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنی عبادت سے بھی غافل ہے اور اپنی اولاد کی تربیت سے بھی غافل ہے. یعنی وہ غافل اگر نہیں ہے تو اس کے دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی تعلیم میں تو بہت ایکٹیو ہے، اور بچوں کو کورس کر کے چھوٹی سی عمر سے ہی ان کو لگانا، پڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن دین کی تعلیم دینے سے غافل ہے. تو کل کو یہ غفلت والی زندگی اگر بچے پڑھ لکھ کر اور بڑے ہوئے اور وہ کیے تو یہ کس کو بلیم کریں گے یا کس کو مجرم ٹھہرائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر کے، یہ میری ماں تھی، یہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ ہوتی تھی، اس نے تو مجھے کبھی نہیں سکھایا یہ دعا پڑھو، اس نے تو کبھی نہیں کوئی اسلامی ادب سکھایا. ہاں قرآن میں نے پڑھا تھا، لیکن بس پڑھا تھا تلاوت کے نام سے کہ میں نے قرآن ختم کر لیا. تو یہ بچے بھی غفلت کی زندگی جو گزاریں گے، جتنے گناہ کے کام کریں گے،
اسلام سے دور ہونے کے باوجود، اسلام سے دوری کی وجہ سے وہ سارے کے سارے الزامات کس پر آئیں گے؟ ماں باپ پر، کہ جنہوں نے ان کی تربیت سے غفلت برتی۔ اللہ کے دین، قرآن مجید، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، عبادات، نیکی کے کاموں، انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، حقوق العباد، آخرت کی جواب دہی، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے غفلت برتنا ہی غفلت کی زندگی ہے۔ یعنی کن کن چیزوں سے انسان غافل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کون کون سے میرے لیے احکامات کیے کہ یہ کرو، اور کون کون سی چیز ایسی نہیں کہ بھیجے ہیں کہ یہ مت کرو، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی وہ غافل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے کام کرنے کو کہا، کون سے کام کرنے کو پسند کیا، اور کون سے کام خود کر کے بتائے اور اس پر ہمیشگی دوام عطا فرمایا، کچھ بھی نہیں پتا۔ اسی طرح عبادات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کرنا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ زندگی میں بعض لوگوں کو آپ لوگوں نے خود اپنے آس پاس یعنی محاسبہ کیا ہوگا، آس پاس لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں نماز کا تصور ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت مہربانی اللہ پر کر رہے ہیں کہ 3 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر اور عشاء غائب۔ تو یہ کس کی نماز تھی؟ آگے ہم پڑھیں گے، منافقین کی نماز، کہ جو ان پر یہ 2 وقتوں کی نماز بہت بھاری تھی، کہ غفلت کی نیند میں سوئے پڑے ہوتے تھے۔ ایک تو ہے کہ انسان نے اسباب مہیا کیا، مثلاً الارم بھی لگایا، لوگوں کو بھی کہا کہ مجھے ضرور ٹائم پر اٹھا دینا، وہ کرنا، لیکن الارم بھی بجا، وہ بند کر کے سو گیا۔ اب کسی نے اٹھایا بھی، جھنجھوڑا بھی، ہاں اٹھ رہا ہوں کر کے نہیں اٹھا، وہ غفلت ہے۔ لیکن ایک ہے کہ وہ رات سے ہی نیت نہیں کر کے سویا ہے کہ مجھے اٹھنا ہی نہیں ہے، مجھے میری نیند نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے، میری نیند نہیں خراب ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تو زبردست پکڑ ہے۔ اس کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک یہ کہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ نہیں جانتا، ابھی بالغ نہیں ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند نہیں ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک انسان نیند میں سویا ہوا ہے، سارے جو اس کے جگانے کے وہ تھے وہ سب ہو چکے یا نہیں تھے، یا جو بھی وجہ تھی، کان میں اذان کی آواز نہیں گئی، الارم نہیں سنا، یا جو بھی ہے، اب وہ اس کے لیے وہ ہے، لیکن وہ عادت نہیں بنا لی، یہ کبھی کبھی کے لیے چھوٹ ہوگی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ساری اسباب مہیا کی لیکن نہیں اٹھ سکا، آنکھ نہیں کھلی، تو اس کے لیے اجرت نہیں ہے کہ جب تک سویا رہا اسے قلم اٹھا لیا گیا، لیکن اس سے بعد میں باس پرس ہوگی اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عقل سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، طہارت کیسی ہوتی ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے وضو کرنا، تو اس پر سے بھی قلم، یعنی اس قلم اٹھا لیا جانا مطلب کیا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں لکھا جائے گا، یا نام اعمال یا اس کے لیے یہ کہ، تو یہ ہے عبادات سے غفلت۔ پھر اسی طرح جو کام ہے نیکی کے کاموں میں، یعنی نیکی کے کاموں میں اس کو کیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، پھر لوگوں کے حقوق جو ہم پر بنتے ہیں، خالی عبادت کر کے ہماری معافی نہیں ہو جائے گی، بلکہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جن پر ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی، یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ڈالا ہے۔ پھر آخرت کی فکر اس کو، کہ آخرت میں میں یہ جو کام کر رہا ہوں، غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں یا جیسا بھی کر رہا ہوں، کہیں اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو، کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، یا میں کیا کہہ سکوں گا، تو اس کے لیے بھی جواب دہی کی بھی فکر۔ پھر اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے غفلت، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہے، اب وہ اس کے بارے میں کوئی اس کو وہی نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی کو یا اپنے کھانے پینے کو یا اپنے جو بھی سورسز اس کے ہیں رزق کے، اس کو جانچے پرکھے، یہ کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، غفلت میں ہے، بس پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، کہیں سے بھی آئے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، غفلت والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی گھاٹے کی زندگی ہے، خسارے کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو ایسی تمام غفلتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ
انبیاؤں کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ لوگ غفلت میں پڑ چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. سب سے پہلے رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو بھیجا جب قوم بالکل بھی ڈوب گئی تھی شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غفلت کی نیند سے، اس شرک سے باہر نکالنے کے لیے ان کے لیے کیا کیا کہ انبیاؤں کو بھیجا. اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا سامان کرے. اس کے لیے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، ان کے ذریعے حق کو واضح کیا اور شرک و کفر کے نتائج سے واقف کرایا. انسان کو اختیار کی آزادی دی کہ چاہے تو اس کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، چاہے تو اس سے غفلت اختیار کرے، اگر وہ اس سے منہ موڑتا ہے تو ناکام ہوگا اور سزا سے دوچار ہوگا. سورہ دہر میں، سورہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. اب یہ چیز جو ہے ہدایت، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری دنیا، جیسے ہے نا کئی جگہ قرآن میں ایسے آیات آئیں گی کہ ہم چاہتے تو سارے ہی لوگ ایمان لے آتے، ہم چاہتے تو سارے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کر دیتے تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ تو امتحان ہی یہی ہے کہ پیدا تو کر دیا، رسولوں کو تو بھیج دیے اور کتابیں اتار دی، لیکن انسان کو ایک چھوٹ دے دی، ایک آزادی دے دی کھلی، یعنی اس کو وہ دے دی کہ چاہو تو کیا کرو، سیدھا راستہ اختیار کرو، اور چاہو تو سزا والا. تو دونوں کے بارے میں تم سے پوچھو ہوگی. انبیاء علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو غفلت سے چونکا کے انجام سے باخبر کر دے تاکہ لوگ شعور اور ادراک، علم و ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں. جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. تو یہ تو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بتا دو ان کو کہ یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو قیامت کے دن آ کے پچھتاوا نہیں کریں گے، یا یہ نہیں کریں کہ جس دن جبکہ فیصلہ ان کا کر دیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اب وہ آ کر وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گے، یار اب ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، ہم کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. یہ حجت نہیں چلے گی. جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور کیسا قریب آ گیا، یعنی اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگ اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے. سب سے پہلے تو اس کی موت جو ہے وہی قیامت ہے. ایک تو ہے قیامت کا دن جب آئے گا وہ قریب ہے، اور ایک ہے اس کی موت بھی قریب ہے. ایک انسان جب بچہ ہے تو اس کو ایک امید ہے کہ میں بڑا ہوں گا، جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس کو امید ہے کہ مجھے تھوڑی عمر ملے گی، میں میچور ہو جاؤں گا، 40 سال کا، 50 سال کا. لیکن جو 60 70 کا ہو چکا ہے، اب آگے اس کے لیے کیا؟ اب تو وہ عمر ایسی ہے کہ وہ واپس پلٹنے کی عمر ہے، وہ واپس بچپن کی طرف جانے کی عمر ہے. اس عمر میں لوگ بھول جاتے ہیں، اس عمر میں لوگ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اس عمر میں لوگ بچوں کے جیسی ضدیں کرتے ہیں، اس عمر میں لوگ وہ کرتے ہیں. تو یہ تو پلٹنے کی عمر ہے. اس عمر میں بھی اگر وہ لگا رہا اور موت قریب تھی اس کی، تو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو وارن کیا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب اس کو دینا پڑے گا. وہ غفلت میں ایسے پڑے ہیں کہ ان پر کسی طرح کی تنبیہ کارگر نہیں ہوتی، یعنی کوئی ڈراوا، کوئی اگر ان کو سمجھاتا بھی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز غفلت کی زندگی ہے، زندگی کی مہلت بہت کم لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرو، لیکن وہ اپنی غفلت سے باہر نہیں آتے. تو یہ کیا ایک طرح سے ان کے لیے تنبیہ ہے. نہ تو خود ان کو اپنے انجام کی فکر ہے اور نہ پیغمبر کے ڈرانے کی کوئی پرواہ ہے. غفلت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جب کوئی سمجھائے اور جھنجھوڑے اس کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہو تو یہ جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک یہ کہ کوئی اس کو سمجھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے،
کہ دیکھو یہ ایسی غفلت والی زندگی سے باہر نکلو، اس کا نقصان ہے سراسر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ایک ایک وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں جواب دیے بغیر تمہارے قدم نہیں ہل سکیں گے اس جگہ سے، بالکل جما دیا جائے گا تمہارے قدموں کو، کہ زندگی جو پوری ملی تھی اس کو کہاں گزاری، عمر کا جو جوانی کا بہترین حصہ تھا اس کو کہاں گزارا، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو جو غافل ہے وہ کیا جواب دے گا؟ جیسے قبر میں جب اس سے سوال کیا جائے گا کفر کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں سے، تو کیا جواب دے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اس کا بھی یہی حال ہوگا نا کہ سب کچھ موجود تھا، اس کے سورسز ذرائع موجود تھے ہدایت کے، لیکن وہ اس کی طرف پلٹا نہیں۔ لوگ سمجھانے والے بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، جیسے سورہ ملک میں ابھی پڑھ چکے نا، لو نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے، لوگ ہم کو سمجھاتے تھے، لوگ ہم کو ڈراتے تھے، لوگ ہم کو بتاتے تھے، کاش کہ ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج عقل سے کام لے لیتے، آج غافل لوگوں میں سے نہیں ہوتے، آج اصحاب السعیر میں سے نہیں ہوتے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی نہیں ہوتے۔ قیامت کے قریب ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح، یعنی جیسے 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں بالکل قریب ہے، ایسے ہی میرا آنا دنیا میں، یعنی میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی من بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میں اور قیامت بالکل قریب ہے۔ اب ہم لوگ جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے 1450 سال گزر چکے ہیں، قیامت تو ابھی تک آئی نہیں ہے، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی نا؟ تو یہ جو قیامت کا قریب آنا ہے یہ ہمارے دنوں کے برابر نہیں ہے، ہمارے دنوں کے برابر تو یہ کہ 1450 سال گزر چکے ہیں، جبکہ وہاں پر 1 سیکنڈ ہوا ہے۔ جیسے کہ قیامت کے دن جب کوئی پوچھے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کہ کتنا دنیا میں رہے، کم لبثت، قال لبثت یوما و بعد یوم، وہ کہے گا دن یا دن کا آدھا حصہ، یعنی ہاف ڈے۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، ایسی غفلت کی زندگی، ایسی دنیا کی پرستی کی زندگی، ایسی اپنی محبت دنیا سے ہونے والی زندگی، اللہ کی ناراضگی والی زندگی گزار کر وہ جائے گا تو وہ وہاں خود گواہی دے گا کہ میں صرف آدھا دن کے لیے رہا دنیا میں، آدھا دن میں اللہ کی نافرمانی، آدھا دن میں اللہ تعالیٰ سے دوری، تو یہ حسرت کی بات ہے۔ پھر غفلت کی کئی اقسام بھی ہے۔ غفلت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی معنی تو ہم نے دیکھا کہ غفلت یعنی بے خبری، اور ایک غفلت ہے یعنی معلوم ہے لیکن وہ لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، یا اسے اپنے کان، آنکھ، دل سب کو دور کیے ہوئے ہے۔ جو غفلت دو قسم کی ہے، 2 طرح کی ہے، ایک مذموم ہے یعنی مذمت زدہ ہے، اور ایک دوسری محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ تو محمود غفلت سے مراد کیا ہے کہ انسان گناہوں کو بھول جائے، بدی کی راہ سے نیکی کی راہ کی طرف ہجرت کرے، اور ایسی ہجرت کرے کہ پھر برائیوں اور بڑے گناہوں کے خیال تک کو بھلا دے، یعنی بالکل اس کی زندگی سے وہ غفلت بھری زندگی جو تھی اس سے بالکل اپنی زندگی سے نکال دے، انسانوں کی جانب سے ناروا سلوک کو بھی بھلا دے، غفلت برتے، بدسلوکی کو بھی بھلا دے، بیہودہ باتیں سننے کے باوجود نظر انداز کر جائے، یعنی کہیں پر اگر اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے اور بیہودہ باتیں ہو رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور لوگوں کو نصیحت بھی کرے، انتقامی جذبے سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی اگر دل دکھا رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس سے انتقام نہیں لے، اسے بدلہ نہیں لے، بلکہ بلا دے۔ تو ایسی غفلت کیا ہے؟ محمود ہے، یعنی آپ اس سے غافل ہو گئے، مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، مجھے کسی کو وہ جواب نہیں دینا ہے، مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پسندیدہ غفلت ہے، یعنی آپ غافل ہو گئے ان ساری چیزوں سے۔ جو جیسے سورہ نور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے کہ وہ جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا
کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ والی جو غفلت ہے یہ کیا ہے؟ یہ مذموم ہے، یعنی پکڑ ہوگی اس پر، پوچھ ہوگی اس کے بارے میں۔ مذموم غفلت سے مراد یہ کہ انسان دین اور نیکی کے کاموں سے بے پرواہ ہو جائے، یہ ناپسندیدہ ہے کہ اپنے دین سے بھی بے پرواہ اور دین نیکی کے کاموں سے بھی بے پرواہ۔ مذموم غفلت جو ہے، ناپسندیدہ غفلت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے وقتی اور عارضی غفلت۔ وقتی غفلت سے مراد یہ ہے کہ انسان نیک طبیعت ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اعمال صالح کا خگر ہے، مگر زندگی میں کسی لمحے میں یا کسی مرحلے میں اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، پھر جیسے ہی توجہ ہوتی ہے اس روش کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ غفلت قلیل لمحے کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو عارضی غفلت کہا گیا ہے۔ مثلا ایک انسان نیک ہے، جیسے کہ ہم سب الحمدللہ رمضان کے مہینے میں پورے روزے بھی رکھ رہے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی، اس کے علاوہ تراویح بھی، اس کے علاوہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی، اور یہ بھی اب واپس اپنی 11 مہینے کی روٹین میں آ گئے، زندگی میں آ گئے۔ اب کیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں چلے گئے، کوئی آ گیا یا کوئی کچھ کیا، اب اس میں تھوڑی سی نماز ڈیلے ہو گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا اس کے ساتھ، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصروفیت کی وجہ سے وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، لیکن غافل نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو شعور آتا ہے وہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، تو یہ اس کا وقتی عارضی اس کی یہ غفلت تھی۔ اور جیسے کہ اس غفلت کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 102، وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور نہیں پایا ہم نے اکثر ان میں سے کہ کسی عہد پر، اور وإن وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے اکثر کو لفاسقین، البتہ نافرمانی کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسری جو غفلت ہے وہ کیا ہے؟ لمبی غفلت۔ لمبی غفلت، اس سے ایسی غفلت مراد ہے جس میں انسان ایک لمبی مدت تک رہتا ہے اور مسلسل گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ فاجر و فاسق لوگوں کی غفلت ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا، یعنی اللہ سے جو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس عہد کو، اس وعدے کو وہ بھلا چکے اور فاسق و فاجر بن گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ لمبی غفلت میں، یعنی اپنے آپ کو ٹوٹلی اس چیز میں ڈال دیا، اپنے آپ کو اس غفلت سے نہ خود نکال بھی رہے ہیں اور نہ نکلنے کے لیے ان کی کوئی کوشش ہے۔ یہ دوسری طرح کی ہے۔ اس کے بارے میں امید ہے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئے، شاید کہ اس کو کوئی چیز ایسی پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور پلٹ جائے۔ لیکن ایک ہے کمپلیٹ غفلت، کامل غفلت۔ یہ ایسی غفلت ہے جس میں انسان دائمی طور پر مبتلا رہتا ہے، اس کو اپنی غفلت کا احساس بھی مر چکا ہوتا ہے، اس کے اندر توجہ یا یاد دہانی اور تنبیہ کے باوجود اس کیفیت سے باہر نہیں آتے۔ یعنی لوگ ڈراتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر اڑا رہتا ہے، اس پر جمع رہتا ہے، اس کو، اس عادت کو نہیں چھوڑتا، اس غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا۔ اور ایسی غفلت کفار و مشرکین کے ایسی غفلت کفار و مشرکین پر طاری ہوتی ہے، جن کو وقت کا، نبی اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، ان کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من الغافلین۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کر، اللہ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا۔ جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ محمد آیت نمبر 12، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ یعنی ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔
اسی طرح غفلت کی ایک شکل کیا ہے کہ عبادات میں سستی. غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کا دل نیکی کے کاموں اور عبادات میں نہ لگے. یہ بھی ایک غفلت کی ایک شکل ہے. عبادات میں سستی اور کاہلی، غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ ہو. ایک انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادات کی درست ادائیگی پر دنیا میں خیر اور آخرت کی نجات منحصر ہے. اس کے چھوڑنے یا درست طریقے اور ذوق و شوق کے بغیر ادا کی گئی عبادت کا نتیجہ خسارہ ہے. اس کے باوجود عبادات میں کوتاہی برتتے ہیں تو یہ غفلت کی علامت ہے. مثلا یہ کہ نماز میں سستی و کوتاہی اسلام میں بالکل پسند، اسلام کے احکامات اس کو پسند نہیں ہے. نماز میں سستی کو نفاق کی علامت بتایا گیا ہے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز سے بالکل غافل ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں ایسے بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. دیندار طبقے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں، کبھی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو کبھی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں اور کبھی جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. خاص کر فجر کی نماز میں تو اور بھی لاپرواہی ہوتی ہے. یہ کمزوریاں دراصل نماز با جماعت کی اہمیت سے بے توجہ و غفلت کی وجہ سے ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 142 میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی دکھاتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کیا کرتے تھے کہ اب نہیں جائیں گے نماز با جماعت میں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا اپنا نام خراب نہیں ہو اس لیے چلے جاتے ہیں. سستی کاہلی سے، لا محالہ بے دلی سے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج کی پوجا کا وقت آ جاتا ہے تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور اٹھا لیتی ہے. یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا، یعنی اس کی اللہ کی یاد ہی نہیں ہے نماز میں. بس نماز پڑھ لی، جیسی تیسی بھی کر لی، جیسے ایک سر پر بوجھ تھا اس بوجھ کو اتار لیا. تو ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہے کہ مثلا گھر کا کام ہے، یہ ہے نپٹانا ہے، وہ کرنا، جلدی جلدی میں نماز پڑھ لوں تاکہ یہ کام بھی میرا. تو نماز کو کام سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے، نماز کو عادت سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے، نماز کو عبادات سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اپنا دل لگانا ہے اس کے لیے، خشوع خضوع اور انکساری. اور وہ اور کبھی جیسے ہم لوگ گھریلو عورتیں ہیں، گھریلو زندگی ہے، گھریلو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک نماز تو ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وقت پر پڑھیں، لیکن غفلت نہیں ہوتی ہے وہ، لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے نپٹانا ہے اس وقت. گھر میں مثلا کھانے کا وقت ہے، کھانے کے لیے لوگ آئیں گے اور وہ ہے تو مجھے کھانا پہلے تیار کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے کہ یا رب اس کام میں میں غافل نہیں ہوں اس سے، لیکن اس کام کی وجہ سے میں تھوڑی سی مصروف ہو گئی ہوں، لیکن میں اس سے بھولی نہیں ہوں کہ میری نماز باقی ہے. مثلا ظہر کی خاص طور پر ہوتی ہے اس طرح کے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، باقی کے کام کے ٹائم تو ہوتا ہے. اور فجر کا اسی لیے تو پسندیدہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ ساری چیزوں کے ٹینشن نہیں ہوتے. اس کے بعد کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہے کہ اٹھنا ہے، لوگوں کو ناشتہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن وہ وقت خالص آپ کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اس میں کور کریں. ظہر میں جو غفلت ہونے والی ہے، ظہر میں جو لیٹ ہونے والے ہیں، ظہر میں جو وہ، اس میں اول وقت میں اٹھ کے پہلے سے، اذان سے پہلے سے اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نماز پڑھیں. اور یہ روٹین میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان تک تو قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے اور اب زندگی سے تہجد بھی نکل چکی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہمارا جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بزنس مین اگر کہیں خسارہ ہو رہا ہے تو اب وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے میں اس کی بھرپائی کروں، کہاں سے اس کو ریکور کروں.
کہاں سے اس کو یہ کروں، تو وہ اب ایسے اسباب ڈھونڈتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ جہاں پر میں نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی کام میں نہیں کر پا رہی ہوں، تو اب اس کو ریکور کیسے کروں، یعنی کیسے اس کو اس کی بھرپائی کروں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب ہم دل لگا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ سے توبہ اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور ایسے میں بھی مصروف ہے تب بھی اللہ سے دعا کر، یار اب آپ جان رہے ہو میرے دل کا حال، کہ میرا دل مسجد میں لگا ہے، یعنی نماز میں لگا ہے، کہ مجھے کب ٹائم ملے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن میری مصروفیت ہے، میری ذمہ داری ہے، اس میں مصروف ہوں، اس پر میری پکڑ نہیں کرنا. تو وہیں کے وہیں معافی، وہیں کی وہیں تلافی، یہ ساری چیزیں. اسی طرح غفلت کی علامات میں سے ایک علامات تو ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ عبادات میں سستی. دوسری وجہ کیا ہے غفلت کی یا علامت کیا ہے؟ کبائر کا ارتکاب، بڑے بڑے گناہ اور اس پر استقامت، ندامت نہیں. غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو اور انسان کے حقوق تلف کرے، لوگوں کے حق جو ان پر بنتے ہیں ان کو حق نہ دے، جان بوجھ کر نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ مجبور تھا، نہیں، اس کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، سارے ذرائع بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ غافل ہوتا ہے، وہ کبیرہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن باس پرس کریں گے، قیامت کے دن سوال کریں گے اس سے، اور وہ حقوق تلف کرتا ہے لوگوں کے، اس کے باوجود وہ ان کے گناہ ہونے کے ادراک سے محروم ہے، یعنی وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ ان کو معمولی سمجھے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دے. یہ غفلت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ پڑے. یعنی چھوٹا سا بھی گناہ ایک مومن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے سر پر بہت بھاری بوجھ آ گیا اور وہ کہیں اس گناہ کے اس میں دب کر نہ رہ جائے، لہٰذا وہ فوراً پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور حقوق العباد میں سے کسی کا حق تلفی کی ہے تو اس کو فوراً ادا کرتا ہے، کسی سے قطع تعلق کیا تو اس کو جوڑتا ہے، کسی کا حق دینا تھا اس کو لے جا کے فوراً دیتا ہے، کسی سے معافی مانگنی تھی اس سے فوراً معافی مانگتا ہے. تو اس طرح سے. اور فاجر و بدکار جو شخص ہوتا ہے اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی ہو جو اس کی ناک پر سے گزر جاتی ہے. راوی نے کہا کہ وہ ایسے کر دیتا ہے، یعنی اس کو اڑا دیتا ہے، یعنی ایسا گناہ کو سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آئی اس نے ہاتھ سے اڑا دیا، ایسے ہی گناہ کو جسٹ اگنور، کوئی نو پرابلم، کوئی پرواہ نہیں. تو اس طرح سے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران 178 میں فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ان کے لیے ایک ڈھیل ہے جو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے. تو یہ اس ڈھیل کو کیا سمجھے ہوئے کہ یہ ان کے لیے نفع مند ہے. آیت نمبر 178 سورہ آل عمران. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یعنی یہ جو سمجھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو کر رہے ہیں، تو ہم لوگ آل عمران کی آیت پڑھ رہے تھے کہ یہ ڈھیل جو ہم نے انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ سمیٹ لے، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. تیسری علامت جو یہ ہے غفلت کی، پہلی علامت عبادات میں سستی، دوسری علامت ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، اور تیسری علامت جو ہے کہ انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ کیا یہ ساری برائیاں مجھ میں ہیں. کہ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے برائیوں سے مانوس ہو جائے، یعنی اب برائیاں اس کو اچھی لگنے لگی، اس سے اس کو گھن نہیں آتی، اس کو ڈر نہیں محسوس ہوتا، اور وہ دھڑلے سے بڑے یعنی کھلم کھلا اور بہت شوق سے پسندیدہ طور پر اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک غفلت کی نشانی ہے اور علامت ہے اس میں. پھر وہ علل اعنان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کو کسی طرح کی شرمندگی، ندامت، غیرت، پاس، حیا، شرم یا پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گناہ کو نہ صرف یہ کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر امت کی معافی ہے سوائے کہ مجاہرین. تو یہ مجاہرین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایک تو ہے کہ گناہ اس سے ہو گیا اور اس کو چاہیے تھا کہ اس کو احساس ہوتا اور وہ اللہ سے توبہ کرتا اور معافی مانگتا پلٹ جاتا، لیکن وہ اس پر اڑا رہا، اس پر ڈٹا رہا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، مجاہرہ کرتا ہے. یعنی اڑا بھی رہا، چھپایا بھی نہیں، بلکہ لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے. مجاہرہ یعنی اردو میں کیا ہے؟ مظاہرہ. مظاہرہ کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو فلاں گناہ میں نے کیا، اس میں بڑا مزہ آیا مجھے، اور تم بھی کر کے دیکھو. اب یہ کیا کیا کہ اس پر شرمندہ پشیمان نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کو اس پر اکسا رہا ہے، لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے، یعنی تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، ایک نقطہ لگا، دو نقطہ لگا، تین نقطہ لگا، کوئی بھی پلین پیپر آپ لے کر اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ ڈراپ 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 لگاتے چلے جائیں ایک نقطہ نقطہ، اور آخر میں کیا ہوگا؟ پورا پلین پیپر جو ہے وہ پورا بلیک ہو جائے گا. تو اسی طرح دل کا حال ہے کہ پورے دل پر وہ گناہ اس کا چھا جاتا ہے، اور دل کیا ہوتا ہے؟ اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے دل، غافل دل کی کیفیت بیان کی ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس پر پڑھی جاتی ہے 13 اور 14 سورہ مطففین، جب اس پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات، تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو پہلے کے قصے اور کہانی ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ قرآن تو پرانی باتیں ہیں، اور پہلے کے وقتوں میں یہ احکامات تھے. آج کے لیے آج کا دور تو بہت ماڈرن ہو گیا ہے، آج کے دور میں تو یہ کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. یعنی اتنے برے اعمال کر چکے کہ اب ان کو گناہ نظر نہیں آتا، اور اب اس کے اوپر رنگ چڑھ چکا ہے اس کا. اور جس چیز پر رنگ چڑھ چکا ہو، پکا رنگ ہو، تو کیا ہے؟ اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن ہمارے لیے زنگ دھونے کے لیے بھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جو لوہے کا زنگ ہے اس کا تو علاج ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس زنگ کو، لیکن جو دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ یعنی اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ کثرت سے، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، توبہ استغفار کرو، اور دھو ڈالو اپنے دلوں کو، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ بالکل غافل دل ہو جائے. تو 3 علامتیں ہم لوگوں نے پڑھی غفلت کی.